बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। कल हमने किताब शुरू की थी और शुरू की जो बातें हैं, जिस तरह मुसन्निफ़ के अहवाल होते हैं या इल्मुल मीरास इल्मुल फ़राइज़ के बारे में जो इब्तिदाई बातें होती हैं, इल्मुल मीरास और इल्मुल फ़राइज़ की तारीफ़ वो हमने की थी। आज हम बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर किताब का आगाज़ करते हैं। क़ाल उलमाउना रहिमहुल्लाह तआला ततअल्लक़ु बितरिक़तिल मय्यति हुक़ूक़ुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन अल अव्वलु युबदअु बितकफ़ीनिही व तजहीज़िही मिन गैरि तबज़ीरिन वला तक़तीरिन सुम्मा तुक़ज़ा दुयूनुहु मिन जमीअ मा बक़िया मिन मालिही सुम्मा तुनफ़ज़ु वसायाहु मिन सुलुसि मा बक़िया बाद अद-दैन सुम्मा युक़समुल बाक़ी बैन वरसतिही बिल किताब व सुन्नति व इजमाइल उम्मा। क़ाला उलमाउना, हमारे उलमाए अहनाफ रहिमहुल्लाह तआला ने फरमाया, ततअल्लक़ु बितरिक़तिल मय्यति हुक़ूक़ुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन, यानी मैयत के तरके के साथ तरतीबवार 4 हुकूक मुरत्तब होते हैं, मुतअल्लिक़ होते हैं। मैयत के तरके के साथ तरतीबवार 4 हुकूक मुतअल्लिक़ होते हैं। इनमें से पहला हक अल अव्वलु युबदअु बितकफ़ीनिही, कि इब्तिदा किया जाएगा उसके कफन व तजहीज़िही, और दफन के साथ, तकफ़ीन और तजहीज़ के साथ, मिन गैर तबज़ीरिन वला तक़दीर, बग़ैर किसी ज़्यादती के और बग़ैर किसी कमी के। सुम्मा तुक़ज़ा दुयूनुहु, फिर इसके कर्ज़े अदा किए जाएंगे, मिन जमीअ मा बक़िया मिन मालिही, इसके मा बक़िया तमाम माल से, यानी तजहीज़ और तकफ़ीन पर जो माल खर्च हुआ उसके बाद जो माल बचा है उन तमाम माल में से इसके जो दुयून हैं, जो कर्ज़े हैं, वो अदा होंगे। सुम्मा तुनफ़ज़ु वसायाहु मिन सुलुसि मा बक़िया बाद अद-दैन, फिर दैन अदा करने के बाद मा बक़िया के सुलस माल में से वसीयतों को नाफिज किया जाएगा। सुलस माल का क्या मतलब है कि माल का जो तिहाई हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, माल को 3 पर तकसीम करेंगे। अब जो तीसरा हिस्सा है इसमें से वसीयतों को क्या करेंगे, नाफिज करेंगे। समझ आ गया भाई। सुम्मा युक़समुल बाक़ी बैन वरसतिही, फिर बाकी जो माल हैं, जो तरका हैं, वो तकसीम किया जाएगा उरसा के दरमियान, बिल किताब व सुन्नति व इजमाइल उम्मा, वो उरसा जिनका वारिस होना किताब, सुन्नत रसूल और इजमाए उम्मत से साबित हैं। समझ आ गए वे तर्जुमा। अब दोबारा देखो, फरमाते हैं ततअल्लक़ु बितरिक़तिल मय्यति, तो तरका में जो है 2 लुग़तें हैं। एक यहाँ पर जो किताब वालों ने जिक्र किए हैं, ता के फ़तहा और रा के कसरा के साथ, और एक लुग़त ता के कसरा और रा के सुकून के साथ, बितिरक़तिल। और तरका कहते हैं छोड़े हुई चीज़ को, जो चीज़ कोई क्या करे, छोड़ दे। तो मैयत का तरका भी यही होता है कि मैयत अपने माल को छोड़ देता है और वो क्या हो जाता है, आगे ज़िंदगी के लिए चला जाता है। हुक़ूक़ुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन, मुरत्तबा का लफ़्ज़ इसलिए लाए है कि ये जो 4 हुकूक यहाँ पर जिक्र हुए हैं, जो मैयत के तरके के साथ मुतअल्लिक़ है, ये तरतीबवार वाजिब है। तरतीबवार क्या मतलब कि पहले मैयत की तजहीज़ और तकफ़ीन बिला तबज़ीर व बिला तक़तीर। दूसरे नंबर पर जो इसके कर्ज़े हैं, जो दुयून हैं, वो अदा किए जाएंगे मिन जमीअ मा बक़िया माल से। तीसरे नंबर पर जो वसीयत इसने की हैं, उन वसीयतों को मा बक़िया के सुलस माल से नाफिज किया जाएगा। और चौथे नंबर पर जो माल बच जाए वो इसके वरसा के दरमियान तकसीम किया जाएगा। तो तरतीब का क्या है, ये तरतीब वाजिब है। इसी तरतीब पर क्या होंगे, यानी ये हुकूक मुतालिक होंगे। अल अव्वल युबदअ, पहले नंबर पर युबदअ पर एक एतराज़ होता है
اعتراض یہ ہے کہ یہ لفظ یبدأ جو ہیں یہ زیادہ ہیں، اضافی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اضافی نہیں ہے، بلکہ مصنف علیہ رحمت کا مقصد حقوق اربعہ میں سے پہلا جو حق ہے یعنی تجہیز اور تکفین کا، اس کی مؤکد اور تاکید کے لیے کیا لائے ہیں؟ یبدأ لائے ہیں۔ تو لہذا اولوں کے ساتھ یہ یبدأ کا لفظ جو ہیں یہ اضافی نہیں ہے، بلکہ پہلے حق کے پہلے ہونے کو مؤکد کرنا ہے کہ تجہیز اور تکفین سب سے پہلے کیا ہوگی؟ یہ ہوگی تجہیز اور تکفین۔ بتکفینہ و تجہیزہ، تجہیز یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جہز یجہز تجہیز، اور اس کا مادہ ہے جہز، اس کے معنی مہیا کرنا، تیار کرنا، اور اصطلاح میں تجہیز کہتے ہیں وہ ان تمام امور کو داخل ہیں جو امور موت سے لے کر دفن تک پیش آتے ہیں، ان تمام امور کو کیا کہتے ہیں؟ تجہیز کہتے ہیں۔ لیکن اگر تجہیز کو دیکھا جائے تو اس میں تکفین خود بخود آ جاتا ہے، لیکن مصنف علیہ رحمت نے تکفین کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت کے نزدیک کفن کا زیادہ اہم ہونا، اس اہم ہونے کے پیش نظر مصنف علیہ رحمت نے تکفین کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ من غیر تبذیر ولا تقتیر، بذر یبذر تبذیر، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا مادہ ہے بازارن۔ تو بذر کے لغوی معنی ہے بکیرنا، پیلانا، تیتر بیتر کرنا، اور البذور جو ہیں وہ چغل خور کو کہتے ہیں، کیونکہ چغل خور بھی کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں کو پھیلاتا ہے۔ اور بذر بیج کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ کاشتکار جو ہیں یہ بیج یہ دانے زمین میں پھیلا دیتا ہے، بکیر دیتا ہے۔ اور بذر اور تقتیر دو اعتبار سے اس کا معنی ہے، ایک کمیت کے اعتبار سے اور ایک کیفیت کے اعتبار سے۔ کمیت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے؟ کمیت کہتے ہیں تعداد کو، اور کیفیت کہتے ہیں کہ جو مطلب یہ ہے قیمت ہے، اس اعتبار سے۔ کمیت یہ ہے کہ مرد کے لیے مسنون کفن جو ہے وہ 3 کپڑے ہیں، اور عورت کے لیے مسنون کفن 5 کپڑے ہیں۔ اب اس میں نہ زیادتی ہو کہ مرد کے لیے کیا ہو، یعنی مرد کے لیے 3 سے زیادہ کپڑے، تو یہ تبذیر ہے۔ اور تقتیر کیا ہے کہ جو سنت کفن ہے 3 کپڑے، اس سے کیا ہو، کام ہو۔ سمجھ آئے؟ تو یہ کمیت کے اعتبار سے ہے۔ اور ایک ہے کیفیت۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میت جو ہیں زندگی میں کس طرح کپڑے پہنتا تھا۔ اگر یہ مختلف قسم کے کپڑے پہنتا تھا، یعنی عیدین پر، جمعہ پر الگ سے کپڑے پہنتا تھا، دوستوں میں شامل ہونے کے لیے، جانے کے لیے الگ سے کپڑے پہنتا تھا، اور گھر میں الگ سے کپڑے پہنتا تھا، تو اس میں جو درمیانے کپڑے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ اس میں کفن دینا چاہیے، کفنایا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت کے اعتبار سے، کہ نہ بالکل کم قیمت والے ہو اور نہ بالکل کیا ہو، بہت زیادہ قیمت والے ہو۔ اب اگر ورثہ اگر اس کی کفن میں اضافہ کرنا چاہے تو کیفیت کے اعتبار سے اضافہ کر سکتا ہے، لیکن کمیت کے اعتبار سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی قیمتی کفن تو پہنایا جا سکتا ہے، لیکن مسنون کفن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ تبذیر اور تقتیر ہے۔ تقتیر کس کو کہتے ہیں؟ قطر یقتر تقتیر، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، مادہ قطرون ہے، اس کے معنی ہے کمی کرنا، بخل کرنا۔ اور تقتیر اصطلاح میں کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے اولاد کے نان نفقے میں کیا کرے؟ کمی بیشی کرے۔
اور اپنی اولاد پر اپنے عیال پر خرچ نہ کرے۔ پھر ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر اس شخص کے اوپر قرضے ہیں، جو بندہ مر چکا ہے، تو لہذا جو قرض خواہ ہیں وہ اس کے مسنون کفن کو روک سکتے ہیں، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کفنی کفایت دی جائے۔ اور کفنی کفایت جو ہے صرف 2 کپڑے ہیں، ازار اور قمیص۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ میت مفلس ہیں، اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، تو اس کے کفن دفن کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جس کا نان نفقہ زندگی میں اس پر واجب تھا۔ یعنی زندگی میں جو شخص اس پر خرچ کر رہا تھا، اس پر لگا رہا تھا، اس کے ذمہ کیا ہیں؟ اس کی کفن اور دفن ہے، کہ یہ اپنی جیب خرچ سے کیا کرے گا؟ اس کی کفن دفن کرے گا۔ اب اگر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، تو پھر بیت المال پر ہیں۔ اور اگر بیت المال میں بھی نہیں، کیونکہ بیت المال میں تمام مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مال جمع ہوتا ہے۔ اب اگر بیت المال میں بھی مال نہیں ہے تو مسلمانوں پر واجب ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ اس کے کفن و دفن کا انتظام کریں گے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي۔ 4 حقوق میں سے پہلا حق ہم نے بیان کیا کہ اس کے کفن اور دفن کا کیا ہوگا؟ بلا تبذیر اور بلا تقدیر انتظام کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کے جو قرضے ہیں، یعنی قرض، تو اس میں ذرا دلیل حصر سمجھو۔ دلیل حصر یہ ہے کہ اس متروکہ مال کے ساتھ میت کا حق متعلق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حق متعلق ہیں تو زندگی سے پہلے ہیں یا بعد میں؟ اگر زندگی سے پہلے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ دیون ہیں۔ یعنی دین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہیں قرض اور ایک ہیں دین، ان دونوں میں فرق ہے۔ دین کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس چیز کی ثمن ادا نہیں کی، تو اس چیز کے بدلے میں آپ کے ذمہ جو پیسے واجب ہیں وہ کیا ہیں؟ دین ہیں۔ اور قرض کیا ہوتا ہے؟ پیسوں کے بدلے پیسے، مطلب ہے میں کسی کو نقدی پیسے دے دوں تو لہٰذا میں نے کیا کر دیا؟ قرض دے دیا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو لہٰذا اس کا جو حق زندگی میں متعلق ہے وہ کیا ہیں؟ دین ہیں، یا متعلق نہیں ہوگا۔ پھر اس میں 2 قول ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا قول متعلق ہوتا ہے یا متعلق نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ میت کا قول متعلق ہوتا ہے تو یہ کیا ہیں؟ وصیت ہیں۔ اگر میت کا قول متعلق نہیں ہوتا تو وہ کیا ہیں؟ میراث ہیں۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہ دلیل حصر، سمجھ آ گیا دلیل حصر؟ کہ میت کا اپنے ترکے کے ساتھ یا تو حق متعلق ہوگا یا متعلق نہیں ہوگا۔ اب اگر حق متعلق ہے تو مرنے سے پہلے ہیں یا بعد میں؟ اگر مرنے سے پہلے تو وہ کیا ہیں؟ دیون ہیں۔ اگر مرنے کے بعد ہیں تو پھر 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو اس کے ساتھ میت کا قول متعلق ہوگا یا متعلق نہیں ہوگا۔ اگر قول متعلق ہے تو یہ وصیت ہیں، اگر قول متعلق نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ میراث ہیں۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ ثم تقضى ديونه، پھر دوسری نمبر پر اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، من جميع ما بقي من ماله، یعنی اس کے ما بقی تمام مال سے، یعنی تجہیز اور تکفین کے بعد جو مال باقی بچ گیا ہے ان تمام مال سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں ویسے دین کا جو حکم ہے وہ مقدم ہے وصیت پر، حکم کے اعتبار سے دین مقدم ہے کس سے؟ وصیت سے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو مقدم کیا ہے کس پر؟ دین پر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت جو ہے یہ ایک قسم کا متبرع اور احسان ہے، کیونکہ اس کے کسی چیز کے عوض میں وصیت نہیں ہوتی، لیکن دین جو ہے وہ کسی چیز کے عوض میں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
اس کی مشابہت میراث کے ساتھ ہے وصیت کی. اب وصیت کی مشابہت جب میراث کے ساتھ ہیں تو ورثاء جو ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کریں گے، ادا کرنے میں ٹال مٹول کریں گے اور اکچائیں گے یعنی پیچھے ہٹیں گے وصیت کے پورا کرنے سے، ادا کرنے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، یعنی وصیت کو مقدم کیا ہے دائن سے. سمجھ آ رہے ہیں بھائی؟ ثم تنفذ وصایاہ، پھر نافذ کیے جائیں گے اس کی وصیتوں کو من ثلث ما بقی بین دین، یعنی دین کے بعد ما بقی کے ثلث سے، یعنی دین ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچ گیا ہے اب اس تمام مال سے وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس مال کے ثلث سے، یعنی اس مال کو 3 پر تقسیم کریں گے. اب جو تیسرا حصہ ہے اس سے کیا کریں گے، وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا تاکہ ورثاء کے حق میں کوئی کمی نہ آئے. ثم یقسم الباقی بین ورثتی، پھر جو وصیت سے باقی رہ جائے ان کو ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا بالکتاب، یعنی وہ ورثاء جو کیا ہیں، جس کا وارث ہونا کتاب اللہ سے ثابت ہے، وہ سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے، وہ اجماع امت اور اجماع امت سے ثابت ہیں. سبق سمجھ آ گیا بھائی؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ یہ ترجمہ سن لو. قال علماء رحمہ اللہ تعالی، ہمارے علماء احناف رحمہ فرمایا، تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ، کہ میت کے ترکے کے ساتھ ترتیبوار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. الاول، پہلا حق، یبدأ بتکفینہ و تجہیزہ من غیر تبذیر ولا تطہیر، کہ ابتدا کیا جائے گا اس کے کفن اور دفن کے ساتھ بغیر کسی تبذیر اور بغیر کسی تکتیر کے. ثم تقضی دیونہ من جمیع ما بقی، پھر اس کے قرض ادا کیے جائیں گے ما بقی تمام مال سے. ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد دین، پھر دین کے بعد ما بقیہ کے ثلث سے وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا. ثم یقسم الباقی بین ورثتی، پھر باقی کو تقسیم کیا جائے گا ورثاء کے درمیان بالکتاب، وہ ورثاء جس کا وارث ہونا کتاب اللہ سے ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے، وہ اجماع امت اور اجماع امت سے ثابت ہیں. ما علینا الا البلاغ. ہاں یہ بھی مسئلہ سمجھو کہ اگر اس کے کفن اور دفن پر یا اس کے جو قبر کھودنے کا خرچہ ہے تو یہ بھی کیا ہوگا، اسی میں سے ہوگا. یعنی کسی جگہ عام طور پر رواج ہوتا ہے کہ جو کفن کو دفنانے والے ہیں یا کھودنے والے ہیں قبر کے، وہ خرچہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا خرچہ جتنا بھی آتا ہے، میں نے کہا کہ موت سے لے کر دفنانے تک جتنا بھی خرچہ ہے یہ سارا کیا ہوگا، یعنی اس میں آئے گا میت کے ترکے میں سے. سمجھ آ گیا بھائی؟ بسم اللہ